one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की फिर तारीफ। कहा पाक अफगान जंग का सुना था, ये मामला जल्द हल होगा। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारत करेंगे। अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने अफगान वक्त पर वाजे कर दिया। तालिबान रजीम की जानिब से कलदम टीटीपी को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए का कहना है इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। कतर मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। डीजीएमओ और डिप्टी डीजीएमओ भी शरीक थे। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म के वफ़द में इसहाक डार और वफाकी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में पार्टी क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत-ए-हाल, हुकूमती और सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर इक़दामात से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद में लिया। गजा में जल्द अमन फौज भेजी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। मलेशिया जाते हुए सदर ट्रंप की अलुदैद एयरबेस पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कहा कतर अमरीका का अजीम इत्तेहादी है। गजा मुआहदा बरकरार रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन हासिल करेंगे। प्यूटिन से इस वक्त तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक यकीन न हो वो अमन मुआहदे तक पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कनाडा पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ धोखे पर मबनी इश्तिहार चलाया। फ्रॉड इश्तिहार का मकसद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होना था। फ्रॉड के लिए रेगन के मुंतखब ऑडियो और वीडियो को इश्तिहार में इस्तेमाल किया गया। जानते हुए संगीन गलत बयानी पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आइंदा माह ट्रंप टैरिफ की कानूनी हैसियत पर फैसला सुनाएगी। सर क्रीक से जवानी तक अपनी बहरी हुदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। क्रीक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मरीन्स में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। जमीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की सलाहियत पाक मरीन्स को वाज़े बढ़तरी फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर में टेस्ट का इनेकाद। 1,40,000 से ज्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान दे रही हैं। मुल्क भर में 32 और सऊदी अरब में 1 मरकज कायम किया गया है। तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी
بایو میٹرک تصدیق اور میڈیکل کیمپس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کراچی میں سوشل میڈیا پر ایم ڈی کیٹ کا پرچہ لیک ہونے کے افواہ پر سی ای او سندھ ٹیسٹنگ سروس کا کہنا ہے جعلی پرچے زیر گردش ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ پی پی رہنماؤں کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ صدر زرداری نے کہا آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم عام ورکر اور جیالہ ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی قبل از وقت غیر ضروری بیان بازی سے گریز کرے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے سردار یعقوب، چودھری یاسین، چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ پی پی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار۔ پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر اسمبلی میں 17 نشستیں، نون لیگ کے ارکان کی تعداد 9 ہے۔ نون لیگ کی حمایت سے پی پی کے پاس مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی۔ نون لیگ نے حمایت نہ کی تو فارورڈ بلاک کی حمایت بڑھ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک ارکان سے رابطے، چند روز میں اہم پیش رفت کا امکان۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر محنت سعید غنی کا رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شاہین کمپلیکس، شارع فیصل، ملیر 15 سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کراچی کی بیوٹیفیکیشن اور جدید سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سعید غنی نے کہا کراچی کی ترقی کا مطلب سندھ کی ترقی ہے۔ سندھ حکومت شہری سہولتوں کی بہتری، ٹریفک نظام میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ کچے کے ڈاکو کہلاتے ہیں، ان کو ایمنسٹی دی جائے۔ وہ ہارڈن کرمنلز ہیں، اینڈ آف دا ڈے تو وہ بری ہی ہوں گے۔ سندھ کی جیلوں میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ میرے ایم کیو ایم کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں اندرون سندھ کے اور کراچی کی جیلوں میں موجود ہیں، اور یہ انڈر ٹرائل ہیں۔ وہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں انصاف کے لیے، وہ کہاں جائیں گے؟ سنگین جرائم میں ملوث کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات میں قید انڈر ٹرائل قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی ایمنسٹی پالیسی کے ذریعے ریلیف یا پیرول پر باہر لایا جائے۔ رہنما ایم کیو ایم وسیم اختر کا مطالبہ۔ ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا اندرون سندھ اور کراچی کی جیلوں میں قید کارکنان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر ہیڈ کوچ محمد وسیم کو ہٹانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے محمد وسیم کو مکمل اختیارات دیے گئے، لیکن ان کی کوچنگ میں قومی ٹیم کے نتائج اچھے نہیں آئے۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی، 7ویں نمبر پر رہی۔ قومی ٹیم کو 3 پوائنٹس بارش کے باعث ملے۔ نائک سیف جنجوا شہید کا 77واں یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے نائک سیف علی جنجوا شہید نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر بہادری و شجاعت کی مثال قائم کی۔ پنجاب کے بیشتر علاقے شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں فضا انتہائی مضر سے ہے۔ گجرانوالہ میں AQI 562 ریکارڈ کیا گیا، قصور میں 489، فیصل آباد میں 436 اور رائیونڈ کا AQI 408 ہے۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 388 اور ملتان میں 344 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ کراچی میں SIU اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان کی موت۔ FIR میں نامزد ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی گرفتار۔ SIU کی مدیت میں اہلکاروں کے خلاف کل مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا عرفان اور دیگر کو مشتبہ جان کر تفتیش کے لیے لایا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اچانک عرفان کی طبیعت خراب ہوئی۔
تفتیشی افسر نے لاپرواہی برتی اور اسی دوران عرفان دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمے اور قتل کے دفعہ شامل نہ کرنے پر عرفان کے رشتہ داروں کا سوراب گوٹ پر لاش رکھ کر احتجاج۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، حملہ آور فرار۔ ایس ایس پی میرپور کہتے ہیں شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملائیشیا میں آسیان ممالک کا 3 روزہ اجلاس، کوالالمپور پہنچنے پر صدر ٹرمپ کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں رقص کیا۔ صدر ٹرمپ ملائیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا میں تجارتی معدنی وسائل کے معاملات پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، چینی صدر سے بہت اچھا تعلق ہے، پرامید ہوں یہ ملاقات شاندار رہے گی۔ امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ کبھی مثبت تجربہ نہیں رہا، امریکہ پر بھروسہ نہیں، پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں۔ یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جوہری معاملات پر خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال شکست کھانے والی ڈیموکریٹ امیدوار کمیلا ہیرس کا پھر امریکی صدارتی انتخاب لڑنے کا اشارہ۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، میں نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا، دوبارہ صدارتی الیکشن لڑ سکتی ہوں، امید ہے ایک دن امریکہ کی صدر بن جاؤں گی، یقین ہے مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون صدر ہوگی۔ کمیلا ہیرس نے صدر ٹرمپ کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا، میں نے صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ کے بارے میں جن باتوں سے خبردار کیا تھا وہ درست ثابت ہوئی۔ بھارتی عوام قرض، بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہے، لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ میں بانٹنے میں مصروف ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ لکھا، بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے $3.9 ارب کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیز کو منتقل کی۔ برطانیہ اور یورپ میں سمر ٹائم ختم، ونٹر ٹائم شروع۔ رات کے 2 بجتے ہی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ اقدام کا مقصد سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانا ہے۔ ونٹر ٹائم آئندہ برس 29 مارچ تک جاری رہے گا۔ پی ایس ایل میں ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جا رہی ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کی زیر صدارت اجلاس میں ویلیویشن کے دوران نئی تجویزیں سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا فائنینشیل ماڈل کے تحت رقم کا تبادلہ ڈالرز کی بجائے پاکستانی روپے میں کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئی فرنچائز کے مالکانہ حقوق بھی پاکستانی روپے میں دیے جائیں گے۔ 1 ہفتے میں کانٹریکٹ رینیول ڈرافٹ بنا کر فرنچائزز کو بھیجے جائیں گے۔ کانٹریکٹ تسلیم نہ کرنے والی فرنچائزز اوپن بڈ میں جائیں گی۔ لیگ میں شامل 6 فرنچائزز کے کانٹریکٹ دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔ پاکستانی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن میڈیا ٹاک بھی کریں گے۔ T20 سیریز کا آغاز منگل سے ہوگا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ انگلش ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکی ہے۔ انگلینڈ ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ عالمی نمبر 2 یانگ سنر ویانا اوپن کے فائنل پہنچ گئے۔ سنر نے سیمی فائنل میں آسٹریلین حریف کو بآسانی زیر کیا۔
فائنل میں سنر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر سے ہوگا. دونوں کھلاڑی آسٹریلین اوپن کے فائنل میں بھی مد مقابل آئے تھے، جہاں سنر نے ریویئر کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ مسلسل تیسری کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر آ گئی. مانچسٹر یونائیٹڈ نے برائٹن کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے زیر کیا. مانچسٹر نے پہلے ہاف میں 2 گول کر کے برتری حاصل کی، جس کو دوسرے ہاف میں برائٹن نے برابر کر دیا، لیکن میچ کے اختتامی مراحل میں برائٹن نے 2 گول کر کے مانچسٹر کو جیت دلوائی.